पाकिस्तान कराची सिचुएशन मौजूद अजमल खान शो भी आपके साथ मौजूद है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं अभी बात कुछ करूंगा अपने बहुत ही प्यारे से दो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाह वलीउल्लाह साहब से बात करूंगा मैं, और उनसे बात करने के लिए बात करेंगे हम एक शायर के हवाले से। एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल और ऐसे बहुत सारे कलाम उनके, बहुत सारे जो कि शायद हमें नहीं पता कि ये इनके कलाम है, मगर इसके बारे में बजाय मैं कुछ करने के तफसील से डिटेल से बात करती हैं हम शाह वलीउल्लाह साहब से, और चलते हैं इनके पास लाइन पर, देखते हैं कि हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताइए। सर अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। शाह साहब सबसे पहले तो माजरत का आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी 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 तो अच्छा, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले बात ये करना चाह रहा हूँ मैं कि आज आपको पता है कि 1 मई यानी कि 1 मई लेबर डे है। जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज़ अभी कुछ तेज़ आवाज़ है, कुछ देखें अब तो कुछ तेज़ हो गई। बहुत स्लो आवाज है आपकी। अभी कुछ बेहतर जहमत कर लें या आप नंबर बताएं, मैं कर लूँ आपको। नहीं मेरे ख्याल नंबर तो वही है जो आपके पास आया, नंबर यही है इसी पे, मगर मेरे ख्याल में अभी आवाज़ आ रही है, आपको नहीं आ रही अभी? जी अब आ रही, अब आई, बेहतर हुई। आगे बेहतर होगी, चले माशाल्लाह। अच्छा, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले तो बात ये कि थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को ज़रा बताएं लेबर डे के बारे में। 1 मई, आपको पता है 1 मई पूरी दुनिया में मनाया जाता है लेबर डे। जी 1 मई जो है वो आलमी दिवस मजदूरों के हवाले से, और आज के दिन जो शिकागो के मजदूर थे उन पर जुल्म हुआ था, और जो उनके साथ जो उन्होंने तहरीक चलाई थी उसके बाद जो उस पर उनको कुचला गई थी, तो उसके हवाले से ये दिन जो है पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मगर मैं बताया चलूँ कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म का, बिलखुसूस कराची में भी इसी किस्म का वाकया 1960 की दिहाई में हुआ था, पेश आया था। और यहाँ पर भी जो है वो तहरीक चली थी साइड एरिया में मजदूरों के हवाले से, और उस तहरीक के अंदर भी इसी किस्म का वाकया पेश आया था। ये भुट्टो, बल्कि 70 की तहरीक थी, भुट्टो साहब का दौर था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का। और इस दौर इसमें जो है मजदूरों के खिलाफ जो है बाकायदा इस्तेहसाल किया गया था, और उसके बाद जो है उन्हें वहां पर फायरिंग हो गई थी, फायरिंग का वाकया हुआ, और जिसके नतीजे में कई मजदूर जो थे वो हलाक हो गए। इनका कब्रिस्तान भी बाकायदा कराची शहर में है, साइट एरिया में, और कुछ मजदूर कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा, मजदूर कब्रिस्तान। अच्छा, मैं ये एक बात ये करना चाहूंगा कि दिन तो ही मजदूरों का दिन है, मजदूरों का आलमी दिन है, मगर मजदूर अगर इस दिन के मजदूर अगर छुट्टी करके बैठ जाए बेचारे, तो उनके घर का चूल्हा कैसे चलेगा? उन दिन तो उनका मनाया जा रहा है, मगर वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे। जी बिल्कुल, हर शोबे में समझ लीजिए इस्तेहसाल है। हम बिलखुसूस हमारी मीडिया इंडस्ट्री इसको कहते हैं, इसका भी यही हाल है कि यहाँ पर भी जो है इस्तेहसाल है मजदूरों का, और वो जो यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं उनको जो उनकी जो बाकायदा वेट जो किया जाता है, तय होता है, उसके मुताबिक जो है उनको तनख्वाह नहीं मिलती, तनख्वाहें लेट मिलती हैं, और इस तरीके से वो भी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। सही बात है। ये है कि ये हर शोबे में ये सूरत हाल है। ये हकीकत यही है। वही मैं कहता हूँ कि देखें ना, मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर आप हम सब सारे अपनी अपनी नौकरी पर मौजूद हैं, जबकि दिन हमारा ही है और हम ही काम कर रहे हैं, और काम ना करें तो बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और ये दिन हम मना रहे हैं। बहरहाल ये तो एक आलमी दिन की इसके हवाले से बात थी। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, वो माशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई, फिर आपसे पता चला शायर सिद्दीकी साहब के हवाले से, तो मैंने सोचा कि क्यों मैं बजाय इसके कि मैं आपका आर्टिकल पढूं, तो क्यों ना आपसे बात कर ली जाए डायरेक्ट। अगर आपसे आपके ज़ुबानी ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सुनने वालों तक पहुंचेगी, देखने वालों तक पहुंचेगी, तो और मज़े की बात है। तो शायर सिद्दीकी साहब की बड़ी खूबसूरत सी गज़ल जैसे आपने बताई थी, कहाँ हो तुम चले आओ, हमें आज तक नहीं पता था, वाकई मुझे भी ये नहीं पता था कि ये गज़ल किसकी है। आमतौर पर कुछ जगह लिखा देखा तो बेहज़ाद लखनवी लिखा हुआ देखा था, या कहीं नामालूम देखा, या कहीं मतलब शायर सिद्दीकी साहब का नाम तो कहीं हमें नज़र ही नहीं आया कहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे एक दोस्त के भाई हैं डॉक्टर नदीम, बड़े मतलब पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, तो अक्सर औकात उनसे गुफ्तगू रहती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। तो उस दिन उर्दू गजल के हवाले से बातचीत चल रही, उर्दू शायरी पर। तो उन्होंने यही जो है गजल सुनाई के कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, तो ये किसकी गजल है मुझसे पूछा। तो मैंने कहा ये मैंने बचपन से सुना हूँ, और शहनाज बेगम की आवाज में मैंने सुना था, और तैयरा नूर की दो। तो उन्होंने कहा कि है किसकी, तो मैंने कहा कि मालूम नहीं किसकी। तो उन्होंने कहा कि इसको वेबसाइट पे देखें। तो मैंने इसको जो सर्च किया तो इसमें उनका आ रहा था नाम बेहज़ाद लखनवी का। तो उन्होंने कहा कि ये गलत है, और ये शायर सिद्दीकी एक शायर थे, उनका नाम जो है उनकी गजल है।
تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو دیکھیں، ان کو سرچ کریں۔ جب میں نے پھر شاعر صدیقی کو تلاش کیا، ان کو دیکھا، معلومات کی، مختلف جگہ رابطے کیے، کئی لوگوں سے میں نے جو ہے شہر کے معروف لوگوں سے جو ہے رابطے کیے، جن میں رئیس فروخ صاحب کے بیٹے طارق رئیس صاحب سے رابطہ کیا، تو پھر انہوں نے مجھے ان کا نمبر بھی جو ہے پہنچایا، اور پھر پتہ چلا کہ جناب یہ شاعر صدیقی صاحب ہیں اور یہ گلستان جوہر میں کہیں رہتے ہیں اور بیمار ہیں۔ میں نے ان کے گھر رابطے کی کوشش کی، پتہ چلا بیمار ہیں تو رابطہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ شاعر جو تھے یہ مشرقی پاکستان سے آئے تھے 71 کے اندر، اور اس سے پہلے جو تھے ان کا تعلق بنگال سے، کلکتہ سے تعلق ہے، اور وہیں تھے، وہاں سے مشرقی پاکستان آ گئے۔ انہوں نے کئی فلموں کے نغمے بھی لکھے، خاص طور پہ ان کی نعت پہ بڑی مشہور ہوئی تھی، مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، احمد رشدی صاحب کی آواز۔ بالکل تو کافی مطلب اس حوالے سے ان کی خدمات ہے اردو کے حوالے سے، مگر یہ ایک طرح سے گمنام زندگی انہوں نے گزاری، اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ شاعر صدیقی اتنا بڑا شاعر کراچی میں موجود ہے۔ جی اچھا، دوسرا ایک بات بتائیں مجھے شاہ صاحب، کہ ہمارے یہاں ادب کے ویسے تو بڑے کچھ گنے چنے نام ہیں، بڑے چرچے ہیں، بڑا ادب کا بول بالا ہو رہا ہے، مگر بے شمار ہمارے شاعر ایسے سینئر شعراء کرام ایسے ہیں کہ جو بالکل گمنام ہیں، جنہیں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے، شاید ان کے گھروں میں کھانے کو بھی نہیں ہوگا، میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس پہ حکومت کو چاہیے، اور خاص طور پہ ان ادبی تنظیموں کو، جیسے مقتدرہ اردو ہے، لغت ہے، اردو بورڈ ہے، اسی طریقے سے اکادمی ادبیات ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ایسے گمنام لوگ، گمنام شعراء جو بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں معلومات لیں، ان کے بارے میں باقاعدہ ایک ان کی ڈکشنری تیار کریں، اور ان کی خبرگیری رکھیں کہ کیا حالات ہیں ان کو، نہیں تو ان کو کوئی وظیفہ مانیں، اور حکومتی سطح پر جو ہے جو ہمارے لوگ ایوانوں میں پہنچتے ہیں، ادبی شخصیات جیسے احمد فراز صاحب کے بیٹے تھے، ماضی میں وہ وزیر بھی رہے اور وہ رہے، اب ایسے لوگوں کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، ادبی خانوادے سے، ان کے صاحبزادے یا ان کے لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں، ادبی شخصیات پہنچتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ایک ادبی شخصیت ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں وہ کریں، اور ان کی مالی حوالے سے بھی ان کی مدد کریں۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ بات صحیح ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہمارے، مگر پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک لابی بنی ہوئی ہے، ہم آپ کو پتا کہ میں ایک جگہ سسٹم بنا ہوا ایسا کہ کچھ وہی نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کچھ آگے لوگ بڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ، یہ ہماری ایک لابی بنی ہوئی کہ بڑے بڑے مشاعروں میں دیکھیں تو گنے چنے نام ہوں گے، اس کے علاوہ اگر کسی اس کی بھی وجوہات ہے، اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لابیاں ہیں، ہمارے ہاں ادب کی قدر نہیں ہے، علم کی قدر نہیں ہے، ہمارے ہاں افسوس یہ ہے بقول ایک شاعر کے کہ ہمیشہ اوج پر دیکھا کا جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہت زبردست ہمارے یہاں۔ جی تو بس یہی ہے، جو ابن الوقت لوگ ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، اور جو حقدار حقیقی لوگ ہیں وہ بیچارے جو ہیں وہ اپنی خاموشی سے زندگی گزار کر اور وہ چلے جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہ تو چلے بات ہو گئی کچھ، کیونکہ اب اس کے بعد ہم کچھ ان کے 3 میں نے ان کے کلام میرے پاس موجود ہیں، وہ میں شامل کروں گا۔ اچھا، میں اس کے علاوہ تھوڑی سی بات کروں آپ سے، یہ جو ہماری صحافتی تنظیموں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں صحافتی تنظیمیں بے شمار بڑی بڑی بنتی جا رہی ہیں، الگ الگ دھڑے بنتے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ افسوس کا امر ہے کہ دیکھیے صحافتی تنظیمیں جب تک جو تھی منہاج برنا جیسی قیادت تھی تو ہمارے ہاں ایک فعال تنظیمیں تھیں، ان کا کردار تھا، مگر جب سے وہ لوگ گئے، زمین نیازی صاحب جیسی شخصیات چلی گئی، اس کے بعد جو ہے روز بروز انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں ہم، اور اب صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ سمجھ لیے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہیں۔ اب یہ ہو گئی ہے کہ اب کچھ تنظیمیں حکومتی اہلکار بنی ہوئی ہیں، وہ حکومتی اہلکار ان کی نمائندگی کرتی ہیں، صحافیوں کی بھی یہی صورتحال ہے کہ صحافیوں نے اپنے قلم کو گروی رکھ دیا ہے، اب ہر سیاسی جماعت کے جو ہے وہ کارندے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صحافت جو تھی وہ ایک مقدس پیشہ تھا، لوگ اپنے قلم سے خدمت کرتے تھے، اب خدمت نہیں ہے، اب اپنی ذاتی مفادات جو ہے اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ صحافت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا، تنظیموں پہ آپ دیکھیں حکومت کی طرف سے تنظیموں کو فنڈ بھی دیا جاتا ہے، اچھا وہ فنڈ جو ہے وہ یقیناً صحافی ممبران کی وجہ سے ان کو مل رہا ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے مل رہا ہوتا ہے، مگر وہ تنظیمیں، وہ تمام اس کے جو تمام لوگ ہیں، وہ لیڈران جو ہے ان ممبران کے لیے کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیوں ان کی سوچتے، کیوں جبکہ انہی کا نام کا تو کھاتے ہیں وہ؟ بھائی مسئلہ یہ ہے نا
کہ جو شخص جو عزت دار شریفانہ صحافت کرتا ہے نا اس کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ سیاسی جھمیلوں میں پڑے. یہ بات وہ اپنا گھر کا دال دریا چلا رہا ہوتا ہے. یہ کام صحافت میں یا ہر جگہ سیاست میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہی لوگ سیاست کر رہے ہوتے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جب وہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے لابی بھی کرتے ہیں آنے کے لیے. جب اپنی لابی بناتے ہیں تو وہ انہی کو نوازتے ہیں. صحیح, یہ بات تو ہمیشہ سے رہا ہے. صحیح بات ہے یہ. چلے بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ. شاید آپ کو میری بات کڑوی لگی ہو, بری لگی. نہیں مجھے نہیں, مجھے تو میں نے تو اسی لیے تو آپ سے پوچھا, میں نے اسی لیے تو آپ کو پوچھا کہ کیوں اگر ایسا نہ ہوتا تو میں پوچھتا بھی نہیں آپ سے. یہ حقیقت ہے. یہی تھا نا فیض صاحب کا ایک شعر ہے کہ چھین لو مجھ سے قلم میرے لبوں کو سیدھو, روک سکتا ہے کوئی دل کی بھی آواز کہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھے, بہت خوبصورت, بہت اچھے. میں خود پتہ ان چیزوں کے واقعی میں خود خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ اب تنظیموں میں ہر کسی کا جس کا اگر کسی سے بات نہیں بنتی اس نے الگ اپنا ایک دھڑا بنا لیا, اپنی الگ یوجے بن گئے, کمزور کر رہے ہیں. جی وہ تو اسی طرح ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اپنی جو ہے نا وہ یوجز بنتی جا رہی ہیں. اب وہ ساری بن کے تو اس میں پھر وہ باتیں جب ٹوٹ گئے, جب کہتے ہیں کہ اگر پسلیاں سب الگ الگ پسلی ہو جائیں گی تو انسان بچے گا کہاں سے. وہ اچھا افسوس کی بات یہ ہے کہ صحافت میں پڑھے لکھے لوگ نہیں آ رہے ہیں. صحافت میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو بس سمجھ لیجئے کہ ایڈھاک بنیاد پہ کام چلا رہے ہیں. بالکل ایسے لوگ آ گئے ہیں جو پیراشوٹر ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت اچھی بات. ان کو داخل کر دیا گیا, نہ انہیں لکھنے کا ہے نہ پڑھنے کی تمیز ہے, مگر بس قسمت ہے اور کیا کہیں. صحیح بات ہے, حقیقت ہے. بہت خوبصورت, بہت اچھی بات شاہ صاحب, بہت اچھی بات, اور میں آپ کو اپنی زحمت دی. تھینک یو, جزاک اللہ. دعا میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب جن سے بات ہو رہی تھی ہماری, اور جب ہمارے ساتھ آن لائن شاہ صاحب موجود تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ پھر بہت ساری باتیں شاہ صاحب سے کر لی جائیں. تو شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اور شاعر صدیقی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ابھی, تو شاعر صدیقی صاحب کے کچھ 2-3 کلام جو وہ میں نے اپنے وہاں نکالے. سب سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ احمد رشدی اور کی آواز میں ایک بڑی خوبصورت سی قوالی جو ہے وہ شاعر صدیقی صاحب کی آواز میں, جو بہت ہی کم اور شاذ و نادر کے سننے میں آتی, شاذ و نادر کے سننے میں آئی ہوگی. تو میں پہلے یوں کرتا ہوں کہ میں پہلے شامل کرتا ہوں وہ خوبصورت سی قوالی, وہ خوبصورت سا کلام. میرا سلام کہہ دینا. جی ہاں, شاعر صدیقی صاحب کا یہ کلام تھا جس کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب سے بات ہم نے کی, اور ان کا کچھ آرٹیکل جو لکھا, ویسے تو ان سے ہم نے بات کی مگر تھوڑی سی تفصیل میں چھوڑا جاتی ادھر. اور جناب کہتے معروف شاعر اور نغمہ نگار شاعر صدیقی کی تخلیق کردہ غزلیں اور نعتیں زمانے زد عام ہو کر شہرت کی بلندی پر پہنچ گئیں. پاکستانی شعراء کی بعض ایسی غزلیں ہیں کہ جو کل بھی مقبول تھیں اور آج بھی, اور ایسی ہی ایک غزل کہاں ہو تم چلی آؤ محبت کا تقاضا ہے. ہم اپنے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں, اور واقعی بڑی بچپن سے سنتے چلے رہے ہیں آج تک یہ خوبصورت سی غزل. اور اس غزل کو کس شاعر نے لکھا اور اس کا نام تو یاد نہیں, لیکن اس کے بول اب تک ذہن میں محفوظ ہیں. اور اکثر گنگناتے ہیں میرے دوست کے بھائی ڈاکٹر ندیم فاروقی, جن سے گاہے بگاہے ملاقاتیں ہوتی رہتی, جن کا ذکر ربی شاہ صاحب نے کیا اپنی گفتگو میں. تو جناب اس غزل کے بارے میں جب ان سے ذکر کیا تو اس کے تخلیق کار کے بارے میں پوچھا, جس پر ہم نے ان کو گلوکارہ کا نام تو بتا دیا کہ شہناز بیگم نے, نیّر نور نے, اور بہت سارے لوگوں نے اس غزل کو گایا. بڑی بڑی خوبصورت آوازوں نے اس غزل کو گایا. مگر مزید ہم نے واقعی اپنی لازمی کا ثبوت دیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ غزل شاعر صدیقی کی ہے جو کہ فلمی شاعر ہیں اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. اور اس غزل کو پہلی مرتبہ بنگال کی حسین آواز شہناز بیگم اور پھر گلوکار نیّر نور نے گایا ہے. اور یہ غزل جناب انٹرنیٹ پر ہر جگہ بہزاد لکھنوی صاحب کے نام سے محفوظ کی گئی ہے, اور سب جگہ یہ لکھا گیا ہے, اور کسی نے غلط لکھ دیا اور کہیں پر جو ہے وہ نامعلوم بھی لکھا ہوا. خیر بہرحال, اور یہی سلسلہ جو غلط العام ہو گیا, اور ہم نے شاعر صدیقی صاحب سے رابطے کی مختلف دوست سے ذکر کیا تو معلوم ہوا کہ کسی شاعر صدیقی صاحب ان دنوں ضعیفی اور عدالت کی وجہ سے گھر تک محدود ہیں. شاعر صدیقی کا اصل نام جو ہے عبدالرزاق ہے, اور 1 فروری 1933 یعنی کہ 1933 کو غیر منقسم ہندوستان کے شہر کلکتہ میں پیدا ہوئے, اور 1949 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا شاعر صدیقی صاحب نے. اور 1947 کے پاک و ہند کی تقسیم کے بعد مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ چلے آئے, اور ڈھاکہ میں ہی سٹی کالج سے
انٹرمیڈیٹ اور قائد اعظم کالج سے گریجویشن کی سند حاصل کی اور محکمہ جنگلات میں ملازمت اختیار کر لی۔ اسکول کے زمانے سے ہی سے شعر گوئی کی طرف مائل تھے اور پہلے کامل کلکتوی اور مولانا آصف بنارسی سے اپنے کلام کی اصلاح لی، اور 1960 میں ہدایت کار شوکت ہاشمی نے ڈھاکہ جا کر اپنی فلم ہم سفر بنائی، جو وہاں سے بننے والی دوسری اردو فلم تھی، اور فلم میں پوری کاسٹ کے ساتھ ساتھ تمام ہنرمندوں کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ اس فلم کے 3 گیت شاعر صدیقی کے تھے، اور یہ شاعر صدیقی جن کی دھنیں ایک بنگالی نژاد موسیقار مسلم نے بنائیں، اور شاعر صدیقی کی یہ 2 گیت کافی مشہور ہوئے تھے، جنہیں کلکتہ کی گلوکارہ سندھیا مکھرجی نے گایا تھا، اور ان گیتوں کو موسیقار مسلم نے کلکتہ جا کر ریکارڈ کیا تھا، اور گیت کے بول تھے سانوریا او سانوریا رے، اکھیاں چھلکیں میرا دل بڑھ کے۔ اور اس کے بعد ڈھاکہ میں 1964 میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم ہوا، تو بنگالی کے ساتھ ساتھ اردو زبان میں بھی پروگرام پیش کیے جانے لگے، اور اس طرح شاعر صدیقی نے ڈھاکہ ٹی وی اسٹیشن کے لیے 3 مشہور گیت لکھے، اور پہلے 2 گیتوں کو شہناز بیگم نے، اور تیسرا گیت فردوسی بیگم نے گایا۔ ان کی دھنیں موسیقار شہاب الدین نے تیار کی، اور شہناز بیگم کی آواز میں گیت کے بول تھے ہم تو جہاں ملے تھے پھولوں کی رہگزر میں، اور کہاں ہو تم چلے آؤ محبت کا تقاضا ہے، اور فردوسی بیگم کی آواز میں وہی زندگی کے حسین خواب ٹوٹے میرے ہم سفر تم جہاں ہم سے چھوٹے۔ اور جناب اس کے مشرق پاکستان کی علیحدگی کے بعد ان گیتوں کی مقبولیت دیکھتے ہوئے کراچی ٹیلی ویژن نے ان 2 کی آوازوں میں کریم شہاب الدین کے ریکارڈ کیا، اور ان میں ایک گیت وہی زندگی کے حسین خواب ٹوٹے جمال اکبر کی آواز میں، اور جناب فاطمہ جعفری کی آواز میں تیسرا گیت ریکارڈ کیا گیا۔ شاعر صدیقی ڈھاکہ میں قیام کے دوران بطور نغمہ نگار ڈھاکہ کی فلمی صنعت سے بھی وابستہ رہے۔ فلم بھیا کے گیت انہوں نے تحریر کیے، موسیقی مسر الدین نے دی تھی، گلوکار احمد رشدی اور ساتھیوں کی آواز میں ریکارڈ ہونے والی قوالی مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، جو کہ ابھی آپ نے سنی، جو میں نے اپنے پروگرام میں شامل کی یہ۔ اور اس کے بعد پھر شاعر صدیقی صاحب کی ایک لازوال تخلیق تھی اور آج بھی مقبول ہے۔ اس فلم میں گلوکارہ مالا کا گایا ہوا گیت میرے سپنوں میں آ کے نیندیں چرا کے کافی مشہور ہوا، اور شاعر صدیقی نے تقریباً 1 درجن سے زائد فلموں میں نغمہ نگاری کے جوہر دکھائے۔ 1971 یعنی کہ 1971 میں سقوط ڈھاکہ کا المیہ ہوا تو شاعر صدیقی پاکستان منتقل ہو گئے، اور وہ پاکستان کے 2 لخت ہونے پر بہت دکھی اور غمزدہ تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھر کی تقسیم جب ہوئی شاعر اپنے حصے میں بے گھری آئی، پرچھائیاں بن کے ابھرتے ہیں مناظر، وہ خونی مناظر کے نظر کانپ اٹھتی ہے، وہ خون، وہ خنجر، وہ تڑپتی ہوئی لاشیں، پھر آج ایک راہ گزر کانپ اٹھی ہے۔ ہم اثر فلمی شعراء میں اردو کے معروف شاعر، فلم ساز اور ہدایت کار سرور بارہ بنکوی، نغمہ نگار اختر یوسف شامل ہیں۔ شاعر صدیقی کے گیتوں کو فردوسی بیگم، احمد رشدی، عالمگیر، شہناز بیگم جیسے لیجنڈ فنکاروں نے گایا، اور شبنم، ندیم، شبانہ جیسے بڑے اداکاروں پر یہ ان کے نغمے فلمائے گئے۔ شاعر صدیقی کی اصناف سخن پر مبنی کلیات شاعر صدیقی کے عنوان سے شائع ہو چکی ہے۔ یہ ایک تفصیل اور ایک بھرپور انفارمیشن شاعر صدیقی صاحب کی تھی، جو کہ جس کے لیے میں شکر گزار ہوں اپنے بہت پیارے سے دوست جناب شاہ ولی اللہ صاحب کا۔ اور اب شامل کرتے ہیں جناب شاعر صدیقی صاحب کا لکھا ہوا نغمہ، جو کہ جمال اکبر نے گایا، اور جمال اکبر جب ہمارے پروگرام میں آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، رات کو باگر اپنے باجا کے ساتھ، ہارمونیم کے ساتھ انہوں نے سنایا بھی تھا، مگر میں آپ کو آج پھر سناتا ہوں، شامل کرتے ہیں پروگرام میں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ابھی شاعر صدیقی صاحب کی۔
साथ हमको ये वादे झूठे वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे वही जिंदगी के जमाल अकबर की आवाज़ और शायर थे शायर सदीकी साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा। जमाल अकबर साहब भी क्या माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में आप नाइट ट्रांसमिशन में मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं और अभी कुछ माह पहले भी आए थे। और आजकल यकीनन जो है वो लंदन में, क्योंकि वो आपको पता ही कि वो लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ रहते हैं, यहाँ आते हैं कभी महीने 2 महीने 3 महीने के लिए आए, फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो खैर बहरहाल जी, जमाल अकबर के लिए भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। लव यू जमाल अकबर साहब, क्या खूबसूरत आवाज़ अंदाज़ आपका, माशाल्लाह, आपको सलामत रखे। और उसके साथ साथ जनाब इस वक्त जो है आपको बताऊं मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं अमूमन जब मैं यहाँ से कभी कभी जो है वो प्रेस क्लब से होकर भी यहाँ आता हूँ मैं, तो आज प्रेस क्लब में कुछ जो है वो एक ईद मिलन थी सहाफ़ियों के लिए KUJ की, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से। तो वहाँ पर हमारे बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई और सबके साथ साथ में KUJ की अनअपोज जो है वो इस वक्त बॉडी जो है वो सिलेक्ट हुई है, जो बिला मुकाबला मुंतखब है, जिसमें जनाब ताहिर हसन साहब हैं, फिर सरदार लियाकत साहब हैं, फिर अबुल हसन साहब हैं, फिर उसके साथ साथ बहुत सारे नाम बहुत सारे मुझे भी याद नहीं आ रहे। तो वो इन तमाम लोगों पूरी बॉडी को हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं, और दुआएं अल्लाह ताला जो है वो
صحافیوں کے حق میں کچھ کام کرنے کی بہتر سے بہتری کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت دے، تاکہ صحافیوں کے حق میں کچھ بہتر کام ہو سکے۔ یوجیز تو بہت ساری بنتی جا رہی ہیں، کبھی یہ بنتی ہے پھر دوسرا بن جاتی ہے، ان سے میرا موڈ نہیں بنا، ان سے ہمارے 10 لوگوں کے اگر ذہن میں نہیں ملے تو ہم نے الگ ایک اپنا بنا لی، پھر اس کے بعد اپنی ایک بنا لی۔ اچھا تو بنانا صحیح ہے، بہت سارے لوگ الگ الگ، یقیناً وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ اتنی ساری یوجیز بنتی جا رہی ہیں، اتنی ساری یوجیز بنے ٹھیک ہے وہ سب، مگر سب آپ کی اپنی سوچ بھی تو سب کی الگ ہے، سب کے انداز بھی تو الگ ہیں، سب کا وہ کہتے ہیں کہ بس نظریات بھی تو سب کے الگ الگ ہیں، سب ایک دوسرے کے پیچھے کاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر سب کی ایک سوچ ہو جائے، بے شک الگ الگ رہے، بے شک الگ گروپ رہے، مگر سوچ ایک ہو، نظریہ ایک ہو، تو تبھی کامیابی جب ہوگی، ہم مضبوط جب ہوں گے کہ جب ہمارا نظریہ ایک ہوگا۔ بے شک ہم 10 لوگ ہوں گے، ایک خاندان، ایک گھر کے 10 بھائی اگر ہیں، ان کا نظریہ اگر سوچ ایک ہو جائے، بے شک وہ الگ الگ گھروں میں رہیں، سب کچھ رہیں، مگر جب وہ سوچ ایک ہوگی تو ان کی کہتے ہیں ان میں طاقت بڑھ جائے گی، وہ طاقتور ہو جائیں گے، کیونکہ 10 ایک ساتھ، 10 کی سوچ ایک ہے، جب وہ نکل کر باہر کھڑے ہوں گے 10 ایک جگہ ہوں گے۔ تو یہ اگر ہو جائے تو صحافیوں کے حق میں کافی بھلائی ہو سکتی ہے، ورنہ صحافی کہتے ہیں صحافیوں کے نام پہ تو سب کچھ ہو رہا ہے، مگر صحافی بیچارہ پھر بھی روتا ہی پھر رہا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے اس کا کوئی۔ اگر اتنے صحافی بے روزگار ہوئے، کسی نے کام دلایا، کسی کو کچھ نہیں دلایا، سب آوازیں اٹھاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے، سب کچھ کرتے ہیں، مگر کام کسی، سب بیچارے روتے ہی رہے ہیں، کوئی ٹھیلے پہ کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ تمام کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ یوجیز، یہ تمام صحافتی تنظیمیں کریں گی کیا؟ یہ ان سے اپنے ممبران کو یہ فائدہ کب پہنچائیں گی، کب ان کے حق میں کریں گی، کب یہ بات ہوگی؟ خیر بہرحال جی، ایک باتیں کبھی کبھی میری بہت سارے لوگوں کو بری لگ جاتی ہیں۔ خیر بہرحال جی، ہم آتے ہیں کچھ اپنے کمنٹس کی جانب آتے ہیں، اور لائیو کمنٹ جناب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختار احمد بھائی جی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ مسافر پاکستانی کا سلام جی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ جی، اور بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اور کہتے ہیں جناب پروگرام معلوماتی ہے، زبردست، بہت شکریہ مختار بھائی جی، بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ آپ کلام شامل کرتے ہیں، اور یہ کلام بھی ہے جناب شاعر صدیقی صاحب کا، آواز ہے شہناز بیگم۔ کہاں ہو تم، چلے آؤ، تمہیں دل نے پکارا ہے،